अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? सुन्नी इत्तेहाद को, PTI को, या फिर हुक्मरान इत्तेहाद को, जैसा कि पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है। इस पर समाअत मुकम्मल हो गई और समाअत मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस बाहमी मुशावरत के बाद फ़ैसला अनाउंस करेंगे। और इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस बिल्डिंग में 13 के 13 जज साहिबान एक मरतबा फिर सर जोड़कर बैठे हैं और जो दलाइल हैं और जो कानून और आइन की सिचुएशन है उस सारी चीज़ों को देखने के बाद, बाहमी सलाह मशवरे के बाद, अगर इख्तलाफ राय होता है और मुख्तलिफ ओपिनियंस आती हैं तो ऐसी सूरत में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होगा, उस हवाले से सर जोड़कर बैठे हैं। और ये इजलास अभी सुप्रीम कोर्ट की इस बिल्डिंग में जारी है। इन समातों के अंदर क्या कुछ होता रहा उस पर बात करेंगे और ये कि कितनी नशिस्तें जो हैं वो मुतनाज़िया हैं या लेफ़्ट ओवर सीट्स जिनको कहा जाता है, जो हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम की गई, उस हवाले से क्या पोजीशन है। वो तकरीबन कौमी असम्बली के अंदर 22 या 23 नशिस्तें हैं और मुमकिना फ़ैसला क्या हो सकता है। इख्तलाफी हो सकता है, मुतफ़िका हो सकता है, या जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जो समाअत के दौरान 3 किस्म की आरा जो हैं वो जज साहिबान की ऑब्ज़र्वेशन के हवाले से नज़र आ रही थी। तो उसमें अब सुप्रीम कोर्ट सर जोड़कर बैठी है, क्या फ़ैसला मुतवक्के हो सकता है, इसके ऊपर तो हम नहीं जाएंगे और ना हम इस पर कमेंट करेंगे। लेकिन इन समातों के अंदर क्या कुछ होता रहा, क्या क्या अहम चीज़ें होती रहीं, उस पर बात करते हैं। मेरे साथ हैं जनाब जाज़ेब अब्बासी साहब और जनाब तैयब बलोच साहब। तो जनाब, आपको इन समातों के अंदर कौन सी चीज़ बेंच की तरफ से बहुत याद रही और वकला के दलाइल के हवाले से? बेंच में जो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हुई वो ये हुई कि इस केस में कुछ ऑब्ज़र्वेशंस पॉलिटिकल नोयत की बहुत ज़्यादा दी जाती रही हैं और वो ऑब्ज़र्वेशंस वो थी जो केस से मुतल्लिका नहीं थी, और वो ये थी कि कब कब क्या क्या होता रहा, यानी जो कुछ 2018 में हुआ वही इस वक्त भी हो रहा है। इस तरह की ऑब्ज़र्वेशन जस्टिस अतर साहब जो हैं वो मतलब है कि अब मैं उसको लिखता हूँ कि उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला ने मखदूम अली ख़ान जब PMLN की ख़वातीन नशिस्तों के वकील जो हैं, जो कि मुतासर हो सकती हैं इस फ़ैसले से अगर उनको उनसे ली जाती हैं, तो उन्होंने ये कहा था, उनको मुखातिब करते हुए अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि ये 184(3) के अंदर हमें मामला नहीं देखना चाहिए, और फिर बिलखुसूस एक पिटीशन जो पेंडिंग पड़ी है उस हवाले से कि उसको भी इसके साथ टेकअप करें। जी उसको भी टेकअप करें। और फिर दूसरी जो मुझे आज तक ऑब्ज़र्वेशन बड़ी याद आती है वो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि ये 3 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं और इनको इन उम्मीदवारों को कह देते हैं 3 दिन एक्स्ट्रा से क्या मुराद? कि 3 दिन इजाफी इन उम्मीदवारों को मज़ीद दे देते हैं जो मतलब वो जिनका ये करेंगे क्लेम है कि ये क्लॉक वापस आ जाए। जी यानी कि इंतखाबात के बाद आज़ाद अरकान को 3 दिन होते हैं किसी भी सियासी जमात में शामिल होने के लिए, तो वो क्लॉक वहाँ से शुरू किया जाए और उन आज़ाद अरकान को एक मौका दिया जाए कि वो सुन्नी इत्तेहाद में जाना चाहते हैं या PTI के अंदर जाना चाहते हैं। तो वो कोई ADR टाइप या सालिसी टाइप की एक ऑब्ज़र्वेशन हम इसको कह सकते हैं। अब ज़रा आर्गूमेंट्स के ऊपर आते हैं। एक तो फैसल सिद्दीकी साहब के मेन आर्गूमेंट्स का क्रक्स था कि क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन की जाए या प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन की जाए। सुलेमान अकरम राजा साहब का मेन आर्गूमेंट ये था कि आप रीज़नेबल इंटरप्रिटेशन करें। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो आर्ग्यू किया, उन्होंने तो मुखालफत की कि सुलेमान अकरम राजा को सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इस केस में फ़रीक नहीं बनाना चाहिए था। ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी या बहुत आगे चल के जो है बिल्कुल, क्योंकि सलमान अकरम राजा हैं कमल शोज़ब के वकील, और कमल शोज़ब का कहना यह है कि वो PTI की हैं, लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्त के ऊपर MNA बनाया जाए उनको। जी तो अभी तो उस दरख्वास्त को नंबर भी नहीं लगा था, लेकिन इसके बावजूद 4 घंटे तक इब्तदाई तौर पर सलमान अकरम राजा को सुना गया। न सिर्फ नंबर लगा बल्कि इलेक्शन कमीशन में ये फ़रीक नहीं थे, पेशावर हाई कोर्ट में फ़रीक नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट में एक 185 की अपील में उनको फ़रीक के तौर के ऊपर एंटरटेन किया गया है। फिर उसके बाद सबसे अच्छे आर्गूमेंट्स मेरे ख्याल में जो हुए हैं वो एडवोकेट मखदूम अली ख़ान साहब ने दिए हैं।
اور مخدوم علی خان صاحب کے آرگومنٹس کا کریکس ہم ون لائنر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ری رائٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کی طرف نہیں جا سکتی. ماضی میں بھی جب گئی ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بلکہ تباہی ہوئی ہے، تو وہ اس طرح کی تباہی اب نہیں ہونی چاہیے. تو ری رائٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے اوپر اگر آئیں تو ایسے کون سے واقعات ہیں طیب بلوچ صاحب جو آپ کے ذہن کے اندر آتے ہیں؟ دیکھیں، ری رائٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کو جو آپ نے ٹرم دی تھی کہ درزی پن، آئین کے ساتھ درزی پن، تو وہ بڑی ایک اچھی مجھے لگی. تو اس میں دیکھیں یہاں پہ نظریہ ضرورت بھی رہا، ہوتا رہتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی بھی اٹیمپٹس رہیں، اور وہ بھی پولیٹیکل میٹرز کے اندر. مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک ری رائٹ کیا تھا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 63A کی ڈیفینیشن یا کی تشریح کی آڑ میں کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر دیا تھا، اور اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوا تھا کہ ابھی تک کے جو مسائل ہیں وہ اسی کے گرد ہی گھوم رہے ہیں کہ پنجاب حکومت پرویز الہی کی انہوں نے حکومت بنائی تھی، حمزہ شہباز کی حکومت بن گئی تھی، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز نے بنا دی تھی، وہ آصف علی زرداری اور کیا نام تھے اپنا چودھری جو ہے شجاعت حسین کا وہ جو لیٹر تھا جس میں انہوں نے منع کیا تھا اپنے لیڈر وہ اس کو اراکین اسمبلی کو کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا اور حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے، تو وہ پھر میٹر یہاں پہ آیا تھا اور انہوں نے اس کو ری رائٹ کیا تھا، کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا اور پھر اس کے تھا. اندر ایک اور بھی بڑی مزے کی چیز تھی کہ عمر عطا بندیال صاحب جنہوں نے 21ویں آئینی ترمیم جب چیلنج ہوئی تھی، 19ویں ترمیم چیلنج ہوئی تھی، کیونکہ 18ویں ترمیم میں پارٹی ہیڈ کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا تھا، اور اس کی انٹرپریٹیشن میں انہوں نے پارٹی ہیڈ کے اختیار کو کہا تھا یہ پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے، لیکن اس میں اپنا انہوں نے کہا کہ جی اب میں زیادہ عقل مند ہوں گا، میں نے اس وقت ٹھیک نہیں اسٹیٹ کہا آف تھا، مائنڈ میری اس وقت اور تھی، اور انہوں نے اپنی رائے تبدیل کی رائے پھر اس کے تبدیل بعد. کی، چونکہ وہ رائے اس وجہ سے تبدیل کی کہ چونکہ یہ آئین کو ری رائٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جسٹس منیب اختر میرے خیال میں آتھر جج تھے اس کے، تو ابھی جسٹس منیب اختر بھی اس بینچ کا بھی حصہ ہے، تو اسی وجہ سے آئین کے ساتھ وہ درزی پنا ہو سکتا ہے. اس ججمنٹ میں بھی کوشش تو کریں گے کیونکہ وہ درزی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو جو نکراز کے ساتھ مکراز کہتے ہیں کینچی، اس کے ساتھ چیزوں کو کاٹ ساٹ کے تو وہ ایک نئی شیپ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے، کوشش بھی ہوگی ان کی. تو اسی وجہ سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ ایک پولیٹیکل نوعیت میں اگر وہ 63A میں انہوں نے ری رائٹ کیا تھا تو یہاں پہ بھی ان کی ممکن کوشش ہے. یہ تو ایک آئین کو ری رائٹ کرنے والا ایک سیگمنٹ اور ہے. اس حوالے سے دوسرا جو چیف segment جسٹس ہے، پاکستان ہے قاضی فیض صاحب، وہ بڑا واضح ان کا ہے کہ ہم لیٹر کے اوپر جو آئین کے اندر لکھا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں جاتے. ہم کون ہیں کہ ہم اپنا ویژن آئین سازوں کے اوپر مسلط کریں اور قوم پہ مسلط کریں. پھر ان وزڈم دیکھیں وہ آئین جو پارلیمان ہے وہ آئین سازی کا ادارہ ہے، انہی کا اختیار ہے، ان کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا اختیار ہے تشریح کرنے کا، تشریح میں جو ہے وہ یہ ری رائٹ نہیں کر سکتے. لیکن میں صدیقی صاحب آپ سے ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بڑے سینئر ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 6 لگایا جائے جو آئین توڑتے ہیں، تو جو آئین ری رائٹ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی سزا ہے یا ہونی چاہیے؟ مطلب میں آپ اپنی رائے مجھے دے سکتے ہیں کہ جو آئین کو ہی ری رائٹ کر دے اور پوری کی پوری حیت ہی تبدیل کر دے، تو کیا پارلیمان کو اس سوال سے سوچنا چاہیے؟ میں آپ چلو پارلیمان پہ یہ چھوڑتے ہیں. جی آپ بالکل دیکھیں، جو ہے ہماری جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے اس کے اندر دیکھیں تو جو بڑے اہم کیسز ہیں، میں اس کو جس کے اندر آئین کو پس پش ڈال دیا گیا یا آئین توڑ دیا گیا اور آئین توڑنے کو ویلیڈیٹ کیا گیا، اس میں آپ شروع ہو جائیں مولوی تمیز الدین کیس کے بعد ڈوسو کیس ہے، نصرت بھٹو کیس ہے، اور ظفر علی شاہ کیس ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ڈیولپ کیا پھر ہمارے قانون نے، پہلے نہیں تھا. لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے اندر اب یہ شامل کر دیا گیا ہے کہ آئین توڑنے والا اور اس کو ویلیڈیٹ کرنے والا، یعنی کہ وہ ظاہر ہے پہلے تو طریقہ کار تو یہی رہا کہ جب بھی مارشل لاز لگے تو اس ٹھپا پہلے سپریم کورٹ نے لگایا اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ نے مختلف جگہوں پہ اس کو ویلیڈیٹ کیا. ٹھیک ہے، مشرف کا اقدام بھی، پھر ضیاء الحق کا اقدام بھی. تو اب جو ہے وہ اس حوالے سے تو ہے کہ مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کرنے کے حوالے سے اگر جج بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو ان کو بھی آرٹیکل 6 میں لایا جائے گا. بالکل. تو اب یہ جو ری رائٹنگ کے حوالے سے تو 63A کا جو صدارتی ریفرنس تھا، بالکل، اور اس کے بعد ایک بار کی 184(3) کے اندر پیٹیشن بھی تھی.
جس کا ریویو ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر 2 فاضل جج صاحبان نے تو یہ لکھا کہ اس میں آئین کو ری رائٹ کرنا ہوگا، جیسا کہ 63A کے اندر اگر کوئی منحرف ارکان ہے اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور اس کو سزا ساری ملے گی، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا، اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کیا ہو وہ پارلیمنٹ طے کرے، وہ پارلیمنٹ پہ بھجوا دیا جائے۔ تو یہی ہے کہ میں یعنی کہ اس نتیجے پہ ہوں کہ ابھی چونکہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں کورٹس میں بھی، پارلیمان کے اندر بھی، تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جج جو آئین کو ری رائٹ کرتے ہیں، آپ اور میں تو کر نہیں سکتے، جنہوں نے آئین کی تشریح کرنی ہے وہ تشریح سے آگے نکل کے ری رائٹ کرتے ہیں، تو یہ اب پارلیمان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ آئین توڑنے والے کی سزا مقرر کر سکتے ہیں تو آئین کو ری رائٹ کرنے والے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اس کا محاسبہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ان فیوچر اگر آپ دیکھیں اب جیسے آرٹیکل 6 انہوں نے لگا دیا مشرف کو اوپر، ہماری عدلیہ جیسی بھی ہے، مجھے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا مرد کلندر آ جاتا ہے جسٹس سیٹھ وقار جیسا جو ایک نظیر بنا جاتا ہے۔ اب آرٹیکل 6 سے متعلق جو انہوں نے فیصلہ دے گئے ہیں تو وہ ایک نظیر تو ہے، اب آئندہ نہیں، کسی اس میں آپ پھر ایک اور نہ اگنور کریں، آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں بھی بینچ تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ جسٹس عطر من اللہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کا ٹرائل روک دیا تھا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس آصف کھوسہ کی جو ایک ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ مشرف کے خلاف پروسیکیوشن جاری رکھی جائے، اور اس کو اگر وکیل نہیں ہے تو سرکاری وکیل جو ہے نا دے کے، اور اس کو جو ہے وہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہوگا، تو وہ منصور علی شاہ صاحب کا بھی ایک وہ فیصلہ ہے، مطلب اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ صحیح ہے، تو میرا پوائنٹ یہی ہے آپ کے اس توسط سے کہ اسی طریقے سے آئین کو ری رائٹ کرنے کا جو راستہ اوپن ہوا ہے اس کو بھی بند کرنا ہوگا، وہ میں آپ یا سپریم کورٹ نہیں کر سکتی، وہ نہیں، میرا خیال ہے وہ سپریم کورٹ خود ہی کرے گی۔ اچھا، سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے یا پھر اس ادارے کو کرنا چاہیے جو آئین بناتا ہے، ان دونوں کی ذمہ داری ہے اور ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے۔ ہمیں خدشہ اور احتمال ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل کا معاملہ ہے جس پہ فل کورٹ میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی شاید کچھ جو ہے وہ اٹیمپٹس کریں۔ اب دیکھتے ہیں ہم 2 چیزیں، جب آئین توڑا جاتا ہے تو اس کو ویلیڈیٹ کیا جاتا رہا سپریم کورٹ سے نظریہ ضرورت کے تحت، تو اب بھی 2 چیزیں ہیں کہ آئین کو کچھ ججز ہو سکتے ہیں ان کی رائے کوشش ہو کہ آئین کو یا ری رائٹ کیا جائے یا نظریہ ضرورت دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اب یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی۔ تو یہ نظر ضرورت کی بات پچھلی ہیئرنگ کے اندر جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہی کہ یہ نظریہ ضرورت ہوگا، تو پھر اس پہ جو ہے چیف جسٹس پاکستان منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کو اس میں ایڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کمپلیٹ جسٹس جو ہے وہ کرنا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم الیکشن کا پورا پروسیس اس کو طرف رکھ دیں اور ایک حصے کو لے کر ہم اس کے اوپر فیصلہ دیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ نظریہ ضرورت، اور پھر انہوں نے پرنسپل آف جسٹس پرنسپل کے اوپر ہی جو کہ جیسا کہ منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مکمل انصاف والی بات جسٹس کا ہوگا، تو اس پہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس کے پرنسپل پہ مارشل لاء کو جائز قرار دیا گیا، اور وہ لوگ مجھ سے زیادہ عقل مند ہوں گے جنہوں نے ایسا کیا، مجھے ان کی نیت پر بھی شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئین کے اوپر رہتے تو وہ یہ کہتے کہ آئین عوامی نمائندوں کو گھر بھیجنے کا حق نہیں دیتا ہے، تو آئین کو ایک دفعہ تو امپلیمنٹ کر دیں۔ اب یہاں پہ آئین بڑا واضح ہے کہ وہ اسی سیاسی جماعت کو ملیں گی جس نے الیکشن لڑا ہو اور اس الیکشن لڑنے کے بعد کوئی سیٹ ہو۔ سنی اتحاد کونسل کی ایسی کچھ نہیں ہے، اور لاسٹ ہیئرنگ کے اندر بھی جب فیصل صدیقی صاحب نے یہ بات کی بی اے پی کے صوبائی اسمبلی کے اندر جو پچھلی نشستوں کے ایک نشست ملی تھی ان کو انہوں نے لسٹ میں جمع کرائی تھی 2019 والی، جی ہاں، تو پھر اس پر چیف جسٹس نے کہا اگر آپ کا یہ آرگومنٹ ہے تو آپ کو تو 0 سیٹ ملے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور پی ٹی آئی کہاں جائے گی؟ کیونکہ اس ساری صورتحال میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ کچھ 6 کے قریب ایسے ارکان ہیں جو کہ سرٹیفکیٹ بھی تھا اور آخری وقت تک انہوں نے آزاد کا بھی نہیں کہا تھا، ان کے کاغذات تھے، یہ بات بھی سامنے آئی تھی۔ سر مین پٹیشنر اس میں ہے سنی اتحاد کونسل، اور سنی اتحاد کونسل کا تو کلیم ہے بھائی کہ یہ نشستیں ہماری ہیں اور آپ نے ڈیسائیڈ اسی کو کرنا ہے۔ ہم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہاں آئے ہوئے ہیں، تو سپریم کورٹ یہ طے کرے
کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. تو اب اس معاملے کے اوپر کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر بھی بہت زیادہ آبزرویشن دی گئیں، لیکن یہ جسٹس منصور صاحب خود ایک جگہ پہ یہ آبزرویشن دے چکے ہیں کہ کمپلیٹ جسٹس جو ہے وہ ہم ہوا میں نہیں کر سکتے. شروع میں انہوں نے شروع میں ایک شروع کی 187 کے حوالے سے پھر منصور عوان جو ہے انہوں نے انہی کی کہا کہ آپ اس مقدمے سے باہر کہیں نہیں جا سکتے، اس مقدمے سے متعلقہ مواد جو ہے وہ لے سکتے ہیں. جی ایک وہ آبزرویشن اور 187 کوئی جورسڈکشن نہیں ہے کہ ہوا میں نہیں کر سکتے، وہ آبزرویشن دوبارہ کبھی نہیں آئی. دوسری جسٹس شاہد وحید صاحب نے سٹارٹ میں ایک آبزرویشن دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ ان امیدواروں کو آزاد قرار دے دیا گیا ہے، تو یہ فیصلہ تو کہیں چیلنج ہی نہیں ہوا، تو یہ تو فائنلٹی اختیار کر گیا ہے. تو یہ دو آبزرویشنیں وہ دوبارہ کبھی شاہد وحید صاحب نے یہ آبزرویشن دہرائی نہیں ہے. تو بہرحال اب یہ کچھ کوشچنز ججز کے ذہن میں ہوتے ہیں جو وہ ان سوالات کی صورت میں وہ کلیئر کرتے ہیں اور معاونت طلب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں. اس پورے معاملے کے اوپر اگر پولیٹیکل کمنٹ کیا جائے، اگر ون لائنر اگر میری رائے میں، تو میرے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کو خود بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مشورہ کس نے دیا تھا ان کو کہ سنی اتحاد کونسل میں اب جائیں. یہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اس کو ڈھونڈنا چاہیے. اور آج آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کروں. جب یہ معاملات چل رہے تھے نا، میرے ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی رائے مانگی گئی تھی. اچھا. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہی رائے دی تھی کہ کوئی جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت ایک سیٹ بھی جیتی ہوئی ہے نا، اس میں شامل ہونا چاہیے، لیکن ان کی رائے کو رد کر دیا گیا. آپ کو یاد ہے کہ ہیئرنگ کے دوران بھی ایک سوال ان سے پوچھا تھا کہ کس کے مشورے کے اوپر ایس آئی سی جوائن کی گئی ہے، تو وہ انہوں نے جی وہ چھوڑیں جی وہ آئیں بائیں شائیں کر کے ادھر ادھر کر کے نکل گئے تھے. جیسے ابھی پچھلی سماعت پہ پوچھا کہ آپ کس پارٹی کو ہیں، پی ٹی آئی نظریاتی سے ہیں، آزاد ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں جس سے بھی میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ میں نہیں بتا سکتا. تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کوئی نیشنل سیکرٹ تو نہیں ہے کہ جو نہیں آپ بتا سکتے ہیں. تو اینی ویز اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ 3-4 فارم ڈالے جائیں، آزاد کا بھی ڈال دو، اس کا بھی ڈال دو، اس کا بھی ڈال دو، اور پھر وہ سارے قصور جانا. تو جسٹس نعیم افغان صاحب کا ریمارک آئے گا آپ کو یاد اس معاملے میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو امیدواروں نے خود ساری صورتحال کو کنفیوز کیا ہے، خود اس کو خراب بنایا ہے. اور یہی کویشچن اصل میں یہ ہے کہ ایک کیس خود خراب کیا گیا تو اس کو سپریم کورٹ کیوں درست کرے؟ سپریم کورٹ اگر درست کرے گی تو کس اختیار سماعت کے تحت کرے گی؟ دیکھیں نا، ایک ریمارک یہ بھی آیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیوں درست گائیڈ نہیں کیا ان سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو. وہ یہی تھا نا کہ بھی منصفانہ کا آپ لیے فیئر جو کا لفظ استعمال ہے. تو اینی ویز بڑی کہ سپریم کورٹ بھی گائیڈ کر دے کہ اچھا ایسے کرنے ایسے کرنے. تو میرے خیال میں جو آئینی ادارے ہوتے ہیں ان کا کام وہ تو انٹرا پارٹی میں پوری لیگل ایڈوائس دی تھی قاضی فیصل نے سامنے جو کھڑے تھے آپ کے علی ظفر ایڈوکیٹ صاحب. تو اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کی جو ہے وہ رائے کس کی تھی. اس میں قصور جو ہے نا اچھا تو یہ ہیں وہ جنہوں نے رائے دی تھی، یہ ہیں وہ ذرائع. اچھا یہ ہیں وہ ذرائع. صحیح. تو سلمان راجہ صاحب کی یہ رائے تھی کہ ایک سیٹ جس نے جیتی ہے کم از کم اس میں شامل ہونا چاہیے جو آئینی پوزیشن ہے. تو پھر کسی اور نے کہا کہ نہیں، اور وہ ذرائع یہ ہیں. اچھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ سیٹ جا کے لسٹ تو جمع کریں. انہوں نے کہا نہیں، 104 کے تحت ہم نہیں کرا سکتے. انہوں نے کہا بھائی کل کو پھر آ جائے گا معاملہ، پھر ہمارے پاس لے آئیے گا آپ. اور پھر وہ معاملہ نہیں لے کے آئے. بالکل. اور پھر ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے جو اکلوتا نوٹ لکھا جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے سارا ریکارڈ منگوایا تھا، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ سپریم کورٹ کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس سے متعلق فیصلہ درست تھا. کیونکہ وہ فیصلہ درست تھا لیکن مس کنسٹرو کس نے کیا؟ الیکشن کمیشن. تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا. بہرحال باقی جو ہے وہ ہر بندے کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. تو جناب یہاں پہ ہم ایک آخری بات، وہ فیصلہ جو چیلنج ہی نہیں ہے، میرے خیال میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ کو اس کو نہیں اڑانا چاہیے آبزرویشن کے ذریعے. اور پھر صدیقی صاحب کہ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے اپنے اراکین کنفیوز تھے، اور اوور آل یہ پوری جو سماعت چلی، میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں
کہ ان کے جو وکلا تھے سنی اتحاد کونسل کا وکیل اوورال کنفیوز رہا پوری کی اچھا پوری اور سماعت جو میں۔ وہ یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کا وکیل پی ٹی آئی کا کیس ڈسٹرائے کر رہا تھا اور پی ٹی آئی کا وکیل سنی اتحاد کونسل کا ڈسٹرائے کر رہا تھا اور دونوں ایک دوسرے کو ڈسٹرائے کر رہے دونوں ایک دوسرے کو ڈسٹرائے کر رہے تھے اور ایسے آرگیومنٹس کر رہے تھے جو ان کے اپنے ہی کیس کو کے خلاف جا رہے اور تھے۔ بار بار اس کی جواب کہا گیا یہ نہ کریں ایسا آپ اپنا کیس خراب چیف جسٹس نے کہا بھی صحیح فیصل صدیقی کو کہ یار خدا کا خوف کرو، آپ تو اپنے خلاف ہی دلائل دینا شروع کر دیے ہیں، آپ کو اپنا نقصان ہوگا۔ شہر بھی ہے نا وہ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ شہر دے لوگ بھی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم، کچھ اونج بھی اچیاں نیویاں راواں سن ہے نا، کچھ اونج بھی اچیاں نیویاں راواں، ہاں کچھ کیا سن کچھ سانو مرندہ ہاں یہ کہ پورا سنائیں۔ شہر دے لوگ بھی ظالم، کچھ اونج بھی راواں اوکھیا سن، کچھ سانو بھی مرن دا شوق سی۔ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ ہاں اچھا ویسے شاعری ہماری بہت کمزور ہے۔ یہ ساری شاعری اسی طرح کمزور ہے جیسی ہمارے کچھ یوٹیوبرز کی عدالتی کارروائی کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ اپنا لیکن اس حوالے سے سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل تھے فیصل صدیقی، ان کی شاعری بڑی اچھی تھی، وہ بار بار شاعری کر رہے تھے تو چیف صاحب نے کہا آپ کیس پہ آرگیو کریں، شاعری کا آپ مرزا غالب کو چھوڑ ہی دیں۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے۔ نہیں وہ تو انہوں نے بڑا ٹونٹ بھی کیا تھا اور وہ اسکندر بشیر محمد جو ہیں وہ جان بوجھ کے وہ جو ہے نا تنگ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور پھر اس پہ جو ہے فیصل صدیقی صاحب کہتے تھے کہ یہ بڑے نون لیگ سے امپریس لگتے ہیں اور پھر کچھ مقولے بھی انہوں نے کہے کہ جی وہ گریک کا بھی دیا تھا انہوں نے کہ جی when you can't attack the argument to attack the person، انہوں نے کہا یار تو آگے چل کچھ اور کام کر، مطلب ہے کہ اینی ویز دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ تو بہرحال اب اس کو کنکلوڈ کریں، فیصلہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے وہ اگر اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، کچھ ایک آرڈر آف دی کورٹ آ جاتا ہے تو غالب امکان یہی ہے عمومی طور پہ پھر اس کے بعد عدالتیں تاخیر نہیں کرتی ہیں، اور اگر یہ معاملہ ابھی تک الجھا رہا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور تاریخ آئے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس کے اختتام کے اوپر کیا بڑی خبر نکل کر سامنے آتی ہے۔ مقدمہ وہی ہے کہ حکومتی سائیڈ یا جو ایپلیکنٹ ہیں، ایپلیکنٹ یہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی پارٹی ہے اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور جب وہ پارلیمانی پارٹی ہے تو پھر وہ مخصوص نشستوں کی حقدار ہے اور اس کا حق جو ہے وہ حکمران اتحاد میں بانٹ دیا گیا ہے، اور یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ جبکہ حکومتی سائیڈ یا مخالف سائیڈ جو ہے اس کا موقف یہ ہے کہ آئین کے تحت آئین یہ کہتا ہے کہ وہ سیاسی جماعت جس نے لسٹ جمع کروائی ہو انتخابات سے پہلے اور اس کے بعد اس نے الیکشنز میں حصہ لیا ہو، اور اس الیکشن کے بعد اگر اس کی سیاسی جماعت کی قومی اسمبلی میں نشست ہے اور آزاد ارکان اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ان کو شامل کر کے مخصوص نشستوں کا جو کوٹا ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس تقسیم میں سنی اتحاد کونسل کیونکہ وہ پارٹی نہیں ہے کہ جس نے نہ الیکشن لڑا، نہ اس کے سربراہ نے الیکشن لڑا، اور ایک ایسی سیاسی جماعت کی کوئی سیٹ بھی نہیں تھی، اس میں شامل ہونے کے باوجود بھی یہ جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ ان کی حیثیت ایک آزاد کی ہی ہے آئین کی نظر کے اندر، اور ان کو کیونکہ آئین جو کہتا ہے کہ وہ آزاد کو نشستیں نہیں مل سکتی ہیں تو ان کو نشستیں نہیں دی جا سکتی ہیں، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کا یہی کہنا تھا کہ آئین مختلف حوالوں سے بہت واضح ہے کہ پارلیمنٹ کی کو نامکمل نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اس میں مثالیں بھی دی کہ جیسے کوئی رکن ایون مخصوص نشستوں کا فوت ہو جائے یا ریزائن کر دے تو پھر اس سے اگلا جو امیدوار ہے وہ ایم این اے بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے اگر بائی الیکشن کے اندر کوئی سیٹ نشست خالی ہو تو پھر اس کے اندر بھی 60 دن کے انتخابات کرانے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا تھا، لیکن جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر کہاں لکھا ہے لیٹر میں کہ سیٹیں جو ہیں فلاں اگر ایک کو نہیں ملتی ہیں تو دوسرے کو دے دی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، اس پر سپریم کورٹ نے 9 کے قریب سماعتیں کی ہیں فل کورٹ نے، اور اب آج اس اجلاس کے اختتام پر ہم اور آپ کوئی ایک بڑی خبر جو ہے اس کی توقع کر سکتے ہیں۔ شارع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے